Assalamu alaikum and welcome to PJ Me's official YouTube channel. बड़ी आपने पर्सनालिटीज़ देखी, particularly आपने वो जो हमारे आप कह लो कि हमारे तो मुझे नहीं कहना चाहिए बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइज़र हैं साउथ एशियन अफेयर्स साजिद तारड़, उनके व्यू पॉइंट्स आपने सुने और ऑफ कोर्स गवर्नर पंजाब, इनके क्या आपने व्यू पॉइंट सुने. डॉक्टर्स भी आए, एक दो पॉलिटिशियंस भी, बट आज मेरे साथ एक अर्थ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग, हेवन ब्रेकिंग एंड नेक ब्रेकिंग एक पर्सनैलिटी है जो कि बिल्कुल ही हिट्स, वो कहते हैं ना, द पॉइंट स्ट्रेट ऑन टू द डॉट, एंड इज़ नन अदर देन मुबशर लुकमान. आज मुबशर से बात करेंगे. एक तो मुझे इनसे पूछना है कि ये मीडिया की प्रोटेक्शन क्यों नहीं है. मीडिया सारों की प्रोटेक्शन तो बात करता है लेकिन इसकी अपनी प्रोटेक्शन कोई नहीं है. मुबशर, व्हाई इज़ दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल पीजे, आपका शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया, एंड आई विश यू एंड योर चैनल द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड लक. एंड अल्लाह करेगा जितने आप टैलेंटेड हैं, पॉपुलर हैं, ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत बड़ा होगा. मैं आपको मीडिया की बात बताऊँ कि असल में मीडिया के बहुत सारे ओनर्स हैं, वो 2 नंबर हैं और उसमें चोर भी हैं, उसमें स्मगलर भी हैं, उसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है. तो वो जो ऊपर होता है, द फिश रॉट्स एट द टॉप वाली बात है जो इमरान बार बार कहते हैं कि वो जो है वो नीचे तक असर आता है. हर एक का एंगल है, किसी का एंगल कारोबार है, किसी का एंगल दूसरा कारोबार है, उसको बचाना है, किसी ने ज़मीनों के काम को बचाना है, किसी ने अपनी को फैक्ट्रियों के बचाव करने हैं. तो खालिस मीडिया एज इन मीडिया तो नहीं है ना हमारे यहाँ. मे भी अगर है किसी हद तक तो वो शायद सिर्फ मीर शकील और रहमान के मतलब कह सकते हैं कि उसका मीडिया के अलावा कोई और शायद इंटरेस्ट नहीं है. मे भी रियल एस्टेट में हो लेकिन और नहीं है. लेकिन वो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर सवालिया निशान पड़ जाते हैं. तो अभी कुछ दिन पहले जब मैं अपना एक वीलॉग कर रहा था तो मैंने उस पर कहा था, मोहम्मद मालिक तो मेरे दोस्त हैं ना, उनको तो मैं कह सकता हूँ, वो दुखी भी हो गए थे. मैंने उनको कहा था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊँ कौन कितने पानी में है. आ जाओ. एक एक चैनल से शुरू हो जाते हैं, एक एक अखबार से शुरू हो जाते हैं. मजीद निज़ामी साहब का देख लें, आप फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी आसानियाँ करे. आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान को नहीं पता, नज़रिया पाकिस्तान के नाम पे नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन बना के कितनी कितनी ज़मीनों पे कब्जे किए उन्होंने, कितने कितने पैसे खाए उन्होंने. तो वैसे वो कायद आज़म के साथी भी थे और दस्ते राज थे और हमें वो कहते थे कि मुझे तुम मिसाइल पे बांधो और इंडिया फेंक दो. तो मैं क्या कह सकता हूँ फिर ऐसे नारेबाजी के आगे. लेकिन ये क्यों करते हैं इस तरह आके? इतना अच्छा एक प्रोफेशन, एक अपॉर्चुनिटी आई, और यहाँ तो मैं क्रेडिट दूंगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो कि लेके आए और इसी मीडिया ने उनको उनके ख़िलाफ़ हो गए. बट चले, दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट. द पॉइंट इज़ कि हमने इसको क्यों इतना ख़राब कर दिया है. आपने कहा चोर हैं, चक्के हैं, ये यू नो स्मगलर्स एंड ऑल दैट. व्हाई आर दे देयर इन द मीडिया देन? बिकॉज मीडिया इज़ प्रोटेक्शन ना यार. अपना हुक्मरान वक्त जो है वो उनसे दब के रहता है, फिर उनसे टेबल पे बैठ जाता है, बात कर लेता है उनके ऊपर. आप देखें ना, मीडिया वालों के ऊपर देखें, टैक्स एवेजन किधर है सबसे ज़्यादा. चले मुझे ये बताएं, हमारे से टैक्सेस काट लेते हैं, आगे नहीं देते, हमें एनटीएन भी नहीं, हमें वो भी ये भी नहीं देते कि कितने टैक्स काटे हैं तुम्हारे और ये दे दिया. बाद में खुद दे दे तो दे दे, वरना एफबीआर कल पकड़ सकता है आधे हम में से लोगों को. और जहाँ तक बात रही, मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना, गिव द डेविल इज़ ड्यू. परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सूरतों में एक शख्स है जिसको हम भूल गए हैं. शौकत अजीज़ को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा. उसने जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुलवाई थी मीडिया के लिए वो अनइमेजिनेबल थी. हमने एक 25-25 हज़ार लेने वाला जो था वो 5 लाख पे आ गया, तो 5 लाख लेने वाला 25 लाख पे आ गया था. तो दैट वाज पॉसिबल बिकॉज शौकत अजीज़ की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी दे वर वेरी वेरी अट्रैक्टिव और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ला रही थी. और मीडिया बीइंग द फ्रंट फेस, तो मीडिया में उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा था. मल्टीनेशनल्स जो हैं वो आ रही थी, एडवर्टाइजिंग हो रही थी, डीएफआई आ रहे थे, स्टॉक मार्केट आप जो है 70 बिलियन की कैप, $70 बिलियन की कैप लग रही थी शौकत अजीज़ के ज़माने में. डाउन होने का तो सवाल नहीं पैदा होता था. तो मुशर्रफ एंड शौकत अजीज़ वर अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर दिस कंट्री. ये क्या वजह है कि यही जो आज लोग काम कर रहे हैं, ये जनरल मुशर्रफ के वक्त भी काम कर रहे थे, शौकत अजीज़ के नीचे भी इन्होंने काम किया. व्हाई आर दे नॉट परफॉर्मिंग एज व्हाट दे परफॉर्म देन? देखिए ना, काम लेने वाले को भी तो काम लेना आना चाहिए ना. मेरा मतलब है कि उस्मान बुज़दार किस तरह किसी सेक्रेटरी से काम ले गए यार, खुदा के लिए, उसको पता ही नहीं है. और फिर हर एक की अपनी जो चीज़ें हैं. उस वक्त और भी लोग थे, जैसे परवेज़ लाई वगैरह थे पंजाब में, तो आप देखें बड़ा गोल्डन एरा था पंजाब का. पंजाब की तारीख में
دو اچھے حکمران جو آئے ہیں، یا رنجیت سنگھ آئے ہیں یا پھر چودھری پرویز الہی آئے ہیں. آگے پیچھے تو ہم سارے دیکھ ہی رہے ہیں. دیکھیں بات پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ ابیلٹی بھی What ہونی about چاہیے، Shehbaz ول بھی Sharif? ہونی چاہیے، اور کمپٹنس بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ سنسیریٹی بھی ہونی چاہیے. صرف خواہش جو ہے وہ کافی نہیں ہے. میں خواہش کروں کہ جی میں پی جے میر کی جگہ جا کے نیشنل ٹیم میں بالنگ شروع کر دوں یا بیٹنگ شروع کر دوں، لیکن بلہ مجھے پکڑنا نہ آئے، کراس بیٹ میں ہٹ ماروں گا، بال میرے سے دوسری سٹمپ تک جائے نہ، تو میں نے کیسے اس کو ریپلیس کرنا، یا میں کیسے اس سے بہتر ہوں گا؟ کچھ نہ کچھ تو اپنے اندر بھی ڈیولپ کرے نا آدمی، پھر جائے نا اگلے سے مقابلہ کرنے. اچھا اب یہ کرونا ختم ہو رہا ہے، well ختم تو نہیں ہو رہا لیکن لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دی ریئیکشن؟ یہ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کو ایکچولی گریوٹی آف دا سچویشن کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ابھی تک جو ہماری بچت ہوئی ہوئی ہے، یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ابھی تک اتنی بچت ہوئی ہوئی ہے، ورنہ ہم لوگوں نے بحیثیت قوم اور بحیثیت حکومت ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم زیادہ زیادہ لوگوں کو بیمار کریں اور مروائیں اور پھر ہم روتے رہیں. یہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہے. لیکن پوسٹ کرونا آئی تھنک پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹیز بھی آنی، اکنامک اپرچونٹیز. اور میں سمجھتا ہوں بیکاز ہم ایک پرائمریلی ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، اور ایگریکلچر اور کموڈیٹیز جو ہے نا وہ اب ایک ریئر چیز ہونی ہے آنے والے دنوں میں. تو اس کی بہت ویلیو ہوگی اگر ہم اس سیکٹر کے اوپر کانسنٹریٹ کر سکیں. آئی ٹی سیکٹر میں بہت بوم آ رہا ہے، آلریڈی ابھی شروع ہو گئے ہیں لوگ. جو ہے آپ کی سروسز جو ہیں اس میں بہت آ رہا ہے. ہاں جو بڑے انویسٹمنٹس والے ہیں، جو بوروڈ انویسٹمنٹ والے لوگ ہیں، وہ اڑ بھی رہے ہیں اس میں. جیسے بوروڈ انویسٹمنٹ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس نے 3 کروڑ روپیہ لے کے ایک ریسٹورینٹ کھول لیا ہے. اب وہ ریسٹورینٹ تو اس کا کرائے کا تھا، تو کرایہ نہیں پورا ہو رہا، لوگوں کی تنخواہ نہیں پوری ہو رہی، 2 مہینے بند ہے، 4 کروڑ ڈاؤن ہو گیا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے سروائیو کرے. تو جو بوروڈ بزنسز ہیں اس میں بڑے سیریس ایشوز ہو رہے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ جو سروس اورینٹیڈ ایریاز ہیں ان میں فائدہ بھی ہوگا. پوسٹ کرونا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں آپٹمسٹ ہوں، جو مرضی ہوں. میں نے اور آپ نے ایک ساتھ ہی کام شروع کیا تھا. میں نے کیمرے کی دوسری سائڈ پہ کیا تھا، آپ نے کیمرے کے سامنے کیا تھا. آپ یاد کریں، تب سے ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں ہر چیز جو آدمی اس ملک کے ساتھ برا کر سکا ہے اس نے کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس ملک کو نہ صرف بچاتا ہے بلکہ اس کو بہتر سے بہتر آگے لے کے جاتا ہے. لوگوں کی بے وقوفیوں میں بھی اس ملک کے لیے اچھائی ہو جاتی ہے. تو میں تو بڑا آپٹمسٹ ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دن جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے بہت اچھے ہیں. پولیٹیکل ٹرم آئل مجھے نظر آ رہا ہے، بڑا شدید نظر آ رہا ہے، اور مشکلیں نظر آ رہی ہیں مجھے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے. لیکن پاکستان کے لیے آن دا ہول ٹائم اچھا آنے والا ہے. 6 مہینے اسٹرگل کے ہوں گے، اکتوبر تک، نومبر تک. بٹ آپ دیکھیے گا، آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں. آپ اپنی یہ کلپس ریکارڈ کر کے چلانا بعد میں اکتوبر کے بعد، کہ جب آپ کو یاد آئے کہ مبشر لقمان نے کہا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے پوسٹ کووڈ بہت فائدے میں رہے گا. اچھا ڈو یو فیل کہ اس وقت آپ نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے، یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے، یو تھنک کہ اٹ ول اسٹارٹ بیفور دا 6 months اور آفٹر دا 6 months؟ اٹ ول اسٹارٹ آفٹر 15 days، عید کے بعد. عید کے بعد پولیٹیکل ٹرموائل عید کے بعد شروع ہو جائے گا. اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے یہ مجھے ابھی نہیں پتا، کیونکہ دیکھیں اپوزیشن خود بڑی ڈیوائیڈڈ ہے. نون لیگ کے اندر دھڑے بنے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے صوبے کی حکومت کھونا نہیں چاہتی ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ پھر بھی مخالفت کر رہے ہیں. تو ابھی اپوزیشن ایک ساتھ نہیں ہے، ایک پیج پہ نہیں ہے. جب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نا کہ ہم لانگ مارچ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ اگر حکومت جاتی ہے تو ان کی سندھ کی حکومت بھی جاتی ہے، وہ نہیں دینا چاہیں گے ان کا ساتھ. اور لیکن یہ ہے کہ پوسٹ یہ مجھے زیادہ لگ رہا ہے کہ اب جو ایشو ہو گیا ہے، جو ہمارے ریلیجس افیئرز کے منسٹر نے ندیم ملک کے ایک انٹرویو میں سما ٹیلی ویژن پہ جو کہہ دیا کہ 6 وزیر تھے جو قادیانیوں کو یا احمدیز کو انہوں نے یہ ڈکلیئر اقلیت کمیشن میں لانے کے لیے بڑا رول ادا کیا. تو اب پہلے تو یہ پریشر بلڈ اپ ہوگا کہ ان کے نام بتائے جائیں، اور پھر یہ کہ ان کو فارغ کیا جائے. یہ جو پریشرز ہیں نا اب یہ گورنمنٹ کے لیے زیادہ بڑے پریشرز ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ چینی کا کرائسس ذرا سا سبڈیو ہوگا. اس میں کمیشن کی رپورٹیں تھوڑا شاید لیٹ ہوں، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس نے چارج کرنا ہے، اور نیب کو بتا دیا گیا ہے کہ جیسی فورینزک رپورٹ آتی ہے آپ امیجیٹلی یو سٹارٹ پروسیڈنگ. ان کی پروسیڈنگ تو شروع اریسٹ سے ہوتی ہے. تو اگر جہانگیر ترین اور خسرو بختیار اریسٹ ہو جاتے ہیں
میں ایک میٹافوریکل بات کر رہا ہوں, تو ساؤتھ کے جتنے لوگ ہیں وہ پھر اپنا ٹیپ ڈانسنگ شروع کر دیں گے, اور حکومت جو صرف 4 یا 6 لوگوں کی میجورٹی سے ہے اس کے لیے بڑا سیریس ایشوز ہونا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ. سو پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے امیڈیٹلی آفٹر عید سامنے آئے گا. ابھی تک جو رکا ہوا تھا وہ کرونا کی وجہ سے رکا ہوا تھا کہ 4 لوگ تو کھڑے ہی نہیں ہو رہے تھے ایک جگہ پہ, نہ کھڑے ہو رہے تھے نہ آپ ان کو کر سک رہے تھے. سیکشن 144 امپوز تھی ہر جگہ پہ. بٹ آئی تھنک نیکسٹ 1 مہینہ جو ہے یہ حکومت کے لیے بڑا آزمائش والا مہینہ ہے, اور اس میں حکومت کو بھی دیکھیں حکومت نے کیا کیا ہے. ایک وہ کہتے ہیں نا پیجے کہ کرکٹ میں ہم لوگ کرتے تھے کہ اڑتا تیر اس کے آگے کھڑا ہو گیا بندہ جا کے, بھائی بال آف اسٹمپ کے باہر جا رہی ہے اور تم اس کو کیوں وائی یو فشنگ آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ. تو یہاں پہ یہ ہوا ہے 18ویں ترمیم ساتھ کہ تیر بھی خود چلائے اور بھاگتے ہوئے اس کے آگے کھڑے ہو گئے جا کے, کیا کہ مجھے لگ جاؤ, یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی اس وقت, کیونکہ نہ یہ پاس ہونی ہے ان سے, سینٹ میں ان کی میجورٹی نہیں, کیسے ہوگی. اور پیپلز پارٹی, آپ جب تک پولیٹیکل ڈسکورس نہیں کرتے, آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے نہیں ہیں, تب تک میجر لا میکنگ جو ہے نا پی جے جی, امینڈمنٹس وغیرہ, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک گورنمنٹ کے لیے چیلنجز بہت ہیں, اور پوسٹ کووڈ اکنامک چیلنجز بھی بڑھ جائیں گے. جتنی مرضی ریسپائٹ مل جائے آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, آپ کی اپنی ایک تو انفلیشن ہے نا, آپ کو زیادہ پرابلم ڈیفلیشن سے ہونی ہے, کہ جن چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں رہنی, کہ مہنگے ریسٹورینٹس کی ڈیمانڈ نہیں رہنی, آپ کی شاپنگ کمپلیکسز کی ڈیمانڈ نہیں رہنی, لگژری گاڑیوں کی ڈیمانڈ نہیں رہنی, ان چیزوں کی, تو اس سے جو ڈیفلیشن ہونی ہے وہ بھی تو ایک ایڈورس افیکٹ کرے گی. تو ابھی بڑے چیلنجز ہے گورنمنٹ کے لیے آگے. آپ اس کو کیسے ریڈ کرو گے؟ ابھی آپ نے وہ شوگر کی بات کی ہے تھوڑی سی, I'll tell you now, I'll disclose it. جو ڈی جی ایف آئی ہیں واجد ضیاء, انہوں نے رحیم یار خان سے لوگ بلائے ہیں. فار ایگزامپل چیئرمین آف دی کسان ایسوسی ایشن جو کہ گنا گروورز ہیں, محمود بخاری, ان کو بلایا. ان سے ابھی آف کورس ہی ڈنٹ ٹیل می ایوری تھنگ, بٹ اگر یہ اس لیول پہ جا کے انکوائری ہو رہی ہے رائٹ فرام دا گراس روٹ, تو ڈو یو فیل اٹس اومنس کہ پھر بڑی بڑی مچھلیاں بھی پکڑ رہیں گے یہ؟ نہیں جائیں گی. مجھے اتنا پتا ہے کہ 15 دن پہلے جہانگیر ترین کی جو شوگر مل ہے اس کے باہر ویڈیوز بنتی رہی ہیں, اور میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ آدمی تو نہیں ویڈیو بنائے گا, کوئی نہ کوئی ادارہ ہی بنا رہا ہوگا, کیونکہ وہاں سے ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی, شپنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ چینی کی. انہوں نے کہا کہ جی اپنے گوڈاؤنس کو خالی کر رہے ہیں تاکہ اگر فورینسک آڈٹ شروع ہو جاتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چینی یہاں پہ ہے ہی نہیں, کہ جس کے متعلق ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کی ذخیرہ اندوزی کی ہے. So I think a lot of evidence is there. Evidence ہے. The question is the ability and the will of the government to go after it with a vengeance. Whether they do that or not, that only time will tell. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے, آپ عمران کو جانتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ دیر سے جانتے ہیں, آپ نے تو اس کی ٹیم میں کھیلا ہے, میں نے بھی ان کو جانتا ہوں, ہم نے بھی کوئی نیٹ پریکٹس کی ہے نا ان کے ساتھ. تو عمران جس نسل کا نام ہے نا, وہ اس کے دماغ میں اگر آ گیا کہ کسی نے اس ملک کو کھایا ہے, تو وہ اس کے گھر والا بھی وہ چھوڑے گا نہیں پھر اس کو. تو these are ominous times and ominous news for those people. And will he leave those people جو کہ جنہوں نے میڈیا کے پیسے دینے, ورکرز کے پیسے دینے, آؤٹ اسٹینڈنگ, آپ کے تو بہت ہی زیادہ ہوں گے, جو کیمرہ مین ہے مبشر یار, کیمرہ مین, پی سی آر, ایم سی آر, گارڈز ادھر ادھر کی, یار ان بیچاروں کو کون دے گا, یہ پروڈیوسرز اینڈ آل, ان کو پیسے کون دے گا؟ مجھے بتاؤ نا ذرا پرانے. ان میں سے کچھ کتنے بے شرم لوگ ہیں, ویسے تو افطاریاں کراتے ہیں جی, آج ہم نے 5000 لوگوں کو افطاری کرائی, اور پورا مہینہ ہم نے 1.5 لاکھ لوگوں کو کرائی, اور اتنے لاکھ لوگوں کو سحری کرائی, ہم اس اسپتال میں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن جو اپنے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو اپنے ساتھ جن کے گھر آپ کے ساتھ ہیں, ان کو 24 گھنٹے کام کراتے ہیں, کوئی ان کو فیسلٹی نہیں دیتے, کوئی ان کو ورکنگ ٹولز نہیں دیتے, آپ بیسک تنخواہ نہیں دیتے, تنخواہ بھی دیتے ہیں تو چلتے چلتے آپ خود ہی کہہ رہے تھے ابھی سے 25% کٹ ہے جی, آج سے ہم اتنا نہیں دے سکتے. اتنا زیادہ ان ایتھیکل اونرشپ جو ہے, میڈیا نہیں, میرا خیال ہے دنیا میں, شاید برما میں, مجھے نہیں پتا ہو کہ نہ ہو, باقی تو کہیں نہیں میں نے دیکھی دنیا میں, تو بہت ہی ان ایتھیکل اونرشپ ہے ہماری میڈیا کی, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اینڈ ڈو یو تھنک اٹ ول چینج؟ آئی تھنک ہمارے میڈیا والے کچھ اب ذرا نیب آئے گی حرکت میں, تو اگر 2-4 میڈیا والے اندر چلے گئے تو پھر شاید کوئی بہتری کی امید ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. شارٹ آف دیٹ ہمارے میڈیا والے جو ہے نا, یہ کچھ زیادہ ٹھیک ہونے والے ہیں نہیں. جو اونرز ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, کیا کر لیں گے؟ دیکھیں اے پی این ایس ہے, وہ ان کے اشتہاروں کے پیسے دلوانے کے لیے, پی بی ہے وہ ان کی کلیئرنگز کروانے کے لیے, ایڈ ایجنسیوں سے پیسے دلانے کے لیے, سی پی این ای ہے وہ ایڈیٹرز کی اپنی ہے,
امپلائیز کی یونینز کے پاس زور کہاں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم کام نہیں کرتے, ہمارے پیسے دو پہلے. کام پہ وہ اٹھا کے فارغ کر دیتے ہیں, 2 لوگوں کو بلا لیتے ہیں, ان کو پروموشن دے دیتے ہیں کہ یار تو آگے سے ہٹ جا, تو پھر دیکھ لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. سو اٹس اے ویری ہاٹ پاٹ سچویشن. آپ جائیں, آپ رانا عظیم سے بات کر کے دیکھیں, آپ آصف بٹ سے بات کر کے دیکھیں, آپ راؤ شاہد سے بات کر کے دیکھیں, جتنے یہ اپنی اپنی یونینز کو چلا رہے ہیں. کیمرہ مین کی بھی یونین ہے, رپورٹرز کی بھی ہے, جیسے کورٹ رپورٹرز کی الگ ہے. آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں ان کے مسائل کیا. یار 24 گھنٹے کا کام ہے, 24/7. آپ جتنی مرضی خبریں لے آئیں, اس کا کریڈٹ کوئی نہیں ہے, لیکن آپ سے ایک مس ہو جائے سال کے بعد, اس کا آپ دیکھیں کلاس کتنی بڑی ہے آپ کی. اس رپورٹر کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے کہ تم نے خبر مس کر دی. کیمرہ مین کو آپ مانتے ہی نہیں میڈیا کا حصہ, ڈی ایس این جی آپریٹر کو آپ میڈیا کا حصہ مانتے ہی نہیں, این ایل ای کو آپ میڈیا کا حصہ مانتے ہی نہیں, اور ان میں سے کسی کے بغیر آپ کا میڈیا چل نہیں سکتا. آپ اپنے ڈی ایس این جی ڈرائیور کے بغیر نہیں چل سکتے, وہ چلتا ہے تو آپ کے کوئی ڈی ایس این جی آپریٹ ہوتی ہے نا. تو آپ جن کو اپنا حصہ ہی نہیں مانتے, وہ تو ایکچولی آپ کے مین کمپوننٹس ہیں. یہ ساری تھنکنگ بدلنی پڑے گی, اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. حکومت کو چاہیے جو پیسے دینے ہیں 4 بلین ابھی میڈیا مالکان کے, یہ نہیں دے, اور یہ ساری جو یونینز ہیں ہماری امپلائیز کی, جتنی بھی یونینز ہیں, ان سب کے عہدیداروں کو بلائے اور بتائے کہ بھی کس کس کے کتنے کتنے پیسے کب کب سے دینے ہیں, پہلے وہ دے, اور پھر جو بچے نا وہ باقی میڈیا مالکان کو ملنے چاہیے. اوکے مبشر, فائنل لاسٹ کویشچن. یہ بڑے الزامات میڈیا پہ آئے ہیں کہ جی میڈیا میں بے ایمان لوگ ہیں. یہ جس طرح طارق جمیل نے کیا تو پھر اس کا بڑا ریاکشن ہو گیا, بڑا شور شور ہو گیا, اور ان سے معافیا بھی منگائیں. واز دیٹ جسٹیفائڈ اور ناٹ؟ دیکھیں, مولانا طارق جمیل ایک بہت اچھے نیک اور بڑے آدمی ہیں, ان کا تو نام بھی ہمیں ادب سے لینا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے بات کی اپنی ذاتی ایک کسی دوست کی حیثیت ہے. پیجھے آپ اور میں, ہم 10 باری مذاق نہیں کرتے, اور آپ مجھے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یار اس چینل میں تو نہ آنا, یا تو مر یہ ہے وہ ہے, یا آپ مجھے کہتے ہیں یار تم اس چینل پہ نہ جانا, اس نے میرے پیسے کھا لیے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ہم آپس کی بات کریں. اب اگر میں کسی کو بغیر آپ کا نام بتائے میں کہہ رہا ہوں یار مجھے پتا چلا کہ فلاں چینل نے تو اس طرح سے اپنے اینکرز کو پیسے دینے ہیں, وہ نہیں دیے, تو اب سارے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں چینل کا نام بتاؤ. ہم سے تو نہیں کبھی کسی نے پوچھا. کہ جب کہتے ہیں کہ جی ابھی بات ہوئی ہے کہ عید کے بعد پولیٹیکل پرابلم شروع ہو سکتا ہے, اور میں آپ کو ابھی کوئی نام بھی لے سکتا ہوں ایک آدھا کہ جی فلاں فلاں ہو سکتا ہے کہ وہ جو حکومت سے ٹوٹنے کا اندیا دے, تب آپ پیچھے پڑ جائیں میرے کہ جی سورس بتاؤ, جی یہ بتاؤ کس نے بتایا, کس نے کہا. ہم اپنے لیے نہیں کرتے تو ہم دوسروں کے اوپر کیسے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو صحیح نہیں ہے, اور جو فیکٹس پہ مبنی نہیں ہے, جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. میں نے چیلنج کیا تھا بعد میں 3 دن کے بعد اپنے ویل آؤٹ پہ, میں نے کہا آئے نا میرے پاس, میں بتاتا ہوں کہ کون کیا ہے. میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ میں بہت اچھا ہوں اور باقی میڈیا میں برے ہیں, لیکن ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں یار, ہمیں سب کو ایک دوسرے کا پتہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو علماء دین ہے نا ہمارے, جو دین کا پیغام پھیلانے والے ہیں, ہم ان سے مسلکی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں, فقہی اختلاف تو ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی حرمت پہ نہیں ہمیں انگلی اٹھانی چاہیے. وہ ممبر کے پاس بدان ہے, اور ممبر جو ہے سنت نبی کی سب سے بڑی سنت ہے, سنت رسول کی الحمدللہ. اور وہ جو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء, ان کی سنت کو آگے لے کے چلنے والے جو لوگ ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی ہے. ہم تو 5 وقت نماز نہیں پوری پڑھ سکتے, جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی ہے. یار کچھ تو ہم لحاظ کر لیں, ان سے مقابلے نہ کریں پلیز. میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرا اور آپ کا تو ہو سکتا ہے, آپ کا اور مالک کا ہو سکتا ہے, مالک کا کامران شاہد کا ہو سکتا ہے, ہم سب کا مل کے جیسمین سے ہو سکتا ہے, ہم ایک جیسے ہیں. علماء دین سے ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پیچھے ہماری کیا حیثیت ہے؟ ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ مبشر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور یہ تھے مبشر لقمان, بڑی اسٹریٹ بات کی ہے. آئی تھنک لیو دی عالمز آؤٹ, ان کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اینڈ از سو رائٹ مبشر کہ آپس اپنی جو آپ کہہ لو کہ کمرادری ہے, اس کے اندر آپ اگری ٹو ناٹ اگری ٹو ڈو دیٹ اینڈ ڈو دس, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لیو that I think aspect of our lives outside the domains of politics. Look after yourself. Please subscribe to the channel and of course look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.